वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो रेकोडेक मंसूबा है, इस हवाले से जो कानून साजी हुई है पिछले दिनों में और उसके ऊपर जो हुकूमत के इत्तेहादियों का रद्द अमल आया है। 2 रोज़ कबल पार्लियामेंट से ये जो गैर मुल्की सरमायाकारी बिल था 2022, इसको जल्दी में हम कह सकते हैं कि मंजूर करवाया गया पार्लियामेंट से, और इस पर मुखालफत भी इत्तेहादियों की जो है वो सामने आई। BNP मेंगल और JUIF ने ऐवान में खुलकर मुखालफत की इस बिल की। इसके साथ साथ जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रज़ा रब्बानी साहब जो हैं उन्होंने भी इस बिल के लिए वोट नहीं दिया। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भी 3 सेनेटर्स ने बिल की मुखालफत की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल है इसका मकसद ये है कि जो रेकोडेक मंसूबा है वो तहफ़्फ़ुज़ उसको फ़राहम किया जाए, सॉवरन गारंटी के लिए राह हमवार करनी है। मगर उनकी बात लगता है इत्तेहादियों को कोई ख़ास पसंद नहीं आई या उनको कन्विंस नहीं कर पाई, क्योंकि दूसरे ही दिन जब ख़ास एक काबीना का इजलास हुआ इस हवाले से, तो 2 हुकूमती इत्तेहादी जो हैं जिनका भी जिक्र किया JUIF और मेंगल ग्रुप जो है BNP, तो उन्होंने काबीना के इस इजलास का बॉयकॉट किया। हुकूमत ऑब्वियसली कोशिशें कर रही है उनको मनाने के लिए। इसी हवाले से एक 5 रुकनी जो कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है, मगर बात जो है वो इतनी शायद आसानी से हल ना हो। अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने तो कहा है कि 15 दिसंबर जो कि कल है वो फैसला करेंगे कि उन्होंने हुकूमत के साथ रहना है या अलहदा होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अख्तर मेंगल साहब ने ये कहा कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, लापता अफराद का जो मामला है, इन सब पे लगता नहीं कि हुकूमत संजीदा है, और उनकी शिकायत जो हैं वो ऑब्वियसली रेकोडेक के अलावा भी हैं। मगर ऑब्वियसली 15 दिसंबर तक जो ये मंसूबा है और जो अग्रीमेंट है इंटरनेशनल फर्म्स के साथ, वो हुकूमत ने साइन भी करनी है रेकोडेक के हवाले से। जो ये नया मुआहिदा अग्रीमेंट सामने आ रहा है, इससे कहा जा रहा है कि 50% जो है वो बैनुल अक़वामी फर्म्स का हिस्सा होगा रेकोडेक में, 25% शेयर सूबाई हुकूमत का और 25% वफाकी हुकूमत के 3 जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लेंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं JUIF। वेलकम टू द शो सर। जी सेनेटर साहब, सर बताइए क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके इस सारे मामले पर, अगर आप हमें तफसील कुछ बता सकें। और ये अब पहले सर क्यों इतना एहसास, एटलीस्ट हम जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं, हमें क्यों नहीं हुआ कि इतनी आप लोग आप या जैसे एक जो अताउल्ला अख्तर मेंगल साहब हैं वो भी इतनी मुखालफत कर रहे हैं कि लग रहा है कि इत्तेहाद जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। देखिए, एक दस्तूर इस मुल्क में चले नाम का सही, दस्तूर तो एक है, मौजूद है, और उस दस्तूर की मुताबिकत में जो इख्तियार मेरा है, यानी मेरे सूबे का है, वो मेरा है। आप उसको मुझे मेरे सूबे को बाईपास करते हुए वो इख्तियार अगर मरकज़ में ले आएंगे और इस तरीके से ले आएंगे कि जो तरीका जो है वो ऐसा भूंडा लगेगा कि उसमें किसी कोई इसको डाइजेस्ट न कर पाए, तो यकीनन लोग इस पर अगर और कुछ न कर पाए तो एहतजाज ज़रूर करेंगे। हुआ ये कि ये डिफ़ॉल्ट या इसमें जो आप इसमें कह सकते हैं कि पेनल्टी जो इम्पोज़ हुई है वो वफाक की गलतियों की वजह से हुई है या कोर्ट की डिसीजन की वजह से हुई है। उसमें सूबे का तो कोई इस तरह से रोल नहीं था, और जब रोल नहीं था उसके बाद आप किसी और उनके साथ मुआहदे में इंटर हुए हैं, तो वो मुआहदा जो है वो आज तक जो है आपने सरफस नहीं किया, आपने आज तक लोगों की नज़र में से नहीं गुजरा। इवन जो हम पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं हमने भी नहीं देखा। फिर उसके बाद जिस जल्दबाजी में के साथ और जिस तरह से डिले करके वो मामले को जो है वो जिस तरह हैंडल करने की कोशिश की गई है, उससे और शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है। फिर एक रेकोडेक को बुनियाद नहीं बनाया गया, बल्कि तमाम तर जितनी भी सरमायाकारी है वो वफाक ने अपने हाथ में ले ली है। जो सब्जेक्ट है सूबों का, तो
تو جب صوبوں کے سبجیکٹ کو آپ آنے بہانے لینے کی اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کریں گے تو صوبے اس کو ناپسند کریں گے، اور اسپیشلی بلوچستان جہاں یہ سیاسی طور پہ لوگ زیادہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ 75 سالوں میں 76 سالوں میں ہوتا رہا وہ اس کے گواہ ہیں۔ بالکل ٹھیک سر، ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر جہانزیب جمال دینی صاحب نے بھی، سیکریٹری جنرل ہیں بی این پی مینگل۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی سینیٹر جمال دینی صاحب، سر آپ نے غالباً بات سنی کامران مرتضیٰ صاحب کی، سر آپ بھی بتائیے کیا شکایات ہیں بی این پی کو اس سارے معاملے پر، اور سر وہی سوال جو کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی پوچھا کہ کیا یہ آپ کو بھی ایک دم ہی پچھلے 1-2 دنوں میں جیسے جیسے یہ پارلیمنٹ میں بل پیش ہوا تو پتہ چلا کہ اس بل کے کیا خد و خال ہیں، پہلے آپ سے کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی؟ دیکھیں محترمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھلا اہل بلوچستان کے ساتھ گزشتہ 75 سالوں سے جو زیادتیاں ہوتی چلی آ رہی تھی، اپنے ذہن میں یہ تھا کم از کم جو ہے نا موجودہ حکومت کم از کم ان کا ازالہ کر لے گی۔ اب آپ اندازہ کریں اچانک بل کل پاس کر دیا گیا، اور اس میں جو ہے نا اپنے اتحادی پارٹیوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اگر آپ اتحادی پارٹیوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو آپ اعتماد کیسے کریں گے؟ ہمارے ساتھ تو اس سے پہلے بھی زیادتیاں ہو چکی ہیں، جس کا جو ہے نا اکثر میں شکایت کرتے ہیں۔ سائندک آپ دیکھیں 75% سائندک کی جو ہے نا اس کی کمائی چائنا جاتی تھی، 23% فیڈرل گورنمنٹ کو، اور 2% جو ہے نا اہل بلوچستان کو ملتی تھی۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ہم نے ڈیمانڈ کیا فار دی سیک آف گاڈ کم از کم 18th امینڈمنٹ کے بعد 50% یعنی 50% اہل بلوچستان کو دیا جائے، کہ وہ محکوم اور مظلوم ہیں، ٹکرائے ہوئے ہیں، اور تمام حکمرانوں نے اکثر یہ کہا کہ بھئی بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی، بھئی زیادتی کا ازالہ کروا دیں۔ 52 میں گیس نکلی، آج تک مجھے نہیں ملی۔ زیر زمین دولت مجھے مل نہیں پا رہی ہے، ساحلی سمندر کی دولت مجھے نہیں مل رہی ہے۔ 18th امینڈمنٹ آپ کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی مجھے نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مجھے جو ہے نا آپ نیگلیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں توقعات جو ہے نا پی ٹی آئی حکومت سے، جب ہماری توقعات مکمل طور پہ جو ہے نا کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو ہم نے اس حکومت کو چھوڑ دی۔ آج موجودہ حکومت میں جب ہم آ چکے ہیں، فقط اس آسرے پہ کہ میاں شہباز شریف اور اس کے جو ہے نا بھائی نسبتاً اہل بلوچستان کی بات سننے کے لیے کچھ زیادہ ہی تیار ہے، اور وہ یہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ لیکن اگر یہاں پہ بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہمارے پاس اور راستے کیا ہیں؟ ہم فقط جو ہے نا لوری سننے اور وہاں پہ جو ہے نا بل پاس کرنے کی خاطر تو نہیں آئے۔ اپنی کوشش تو یہ ہے بھائی کم از کم اس موجودہ ہماری سینیٹر صاحب معاف کریے گا، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، تو کیا آپ اب حتمی فیصلہ سر کیا آپ اب حتمی فیصلہ کل کر رہے ہیں کہ آپ نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا اتحاد میں؟ دیکھیں جی اپنے فیصلے، اور کیا حکومت نے آپ کو اپروچ کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، اپنے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے۔ اپنے فیصلے پارٹی کے مرکزی جو ہے نا کمیٹی ہے وہ فیصلہ کیا کرتی ہے، اور سردار اختر مینگل ضرور جو ہے نا ایک جمہوریت پسند انسان ہے، وہ مرکزی جو ہے نا کمیٹی بلا کے فیصلہ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم تمام جو ہے نا موجودہ حکومت کے سامنے رکھ لیں گے۔ جہاں تک رہی آپ کی صحیح، ٹھیک ہے، یہ اس کے، اگر آپ فقط یہ لولی پاپ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کمیٹی بن گئی ہے اور کمیٹی کے توسط سے جو ہے نا مسائل حل ہو گئی، کمیٹیاں جب بھی ہمارے ملک میں بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو طول دینا، اس میں جو ہے نا عمل درآمد نہیں کرنا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا بالکل تو ٹھیک جو سر، مایوسی اہل بلوچستان کے ذہنوں میں ہے وہ وسیع ہوگی، فیڈریشن سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک سر۔ سر ذرا کامران صاحب کو بھی گفتگو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں شامل کر لوں۔ بالکل جی کامران صاحب، سر obviously شکایات جمال دینی صاحب کی بھی آپ نے سنی، آپ کی بھی جماعت کی ہے، پر سر ساتھ میں یہ بھی ایشو ہے کہ یہ 15 دسمبر تک فائنلائز کرنا تھا، جیسے آپ نے خود کہا، آپ کو بھی احساس ہے کہ وہ جو فائن لگ رہا تھا، جو بھی چاہے کورٹ نے وہ فیصلہ کیا، وفاقی حکومت نے کیا، وہ تو پاکستان could not afford to pay it۔ تو سر اس مسئلے کا اگر صرف فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حل تو غالباً یہی تھا، مگر کیا کیا آپ اس کا کوئی کنسیشن دیں گے حکومت کو جب آپ ان سے اب گفتگو کریں گے اس کمیٹی میں؟ نہیں، اس میں بدنیتی شامل تھی۔ اجلاس سینٹ کا یا قومی اسمبلی تو چل رہی تھی،
قومی اسمبلی میں ٹیبل کیا جا سکتا تھا، 15 دن پہلے ٹیبل کیا جا سکتا تھا، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی تھی۔ سینٹ کا اجلاس ہفتہ 10 دن پہلے بلایا جا سکتا تھا، اس میں ٹیبل کیا جا سکتا تھا، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی تھی۔ اچانک ایجنڈے کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک دن پہلے جو ہے نا یہ کیسے خیال آ گیا کہ جی 2 دن بعد تو جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد مدت نہیں رہے گی، ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہمارے پیسے جو ہے نا وہ چلے جائیں گے، جو ساورن گارنٹی ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اس میں یقیناً جو ہے کچھ نہ کچھ ملایا گیا تھا۔ جو کچھ کیا گیا ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کیا گیا ہے، ایک شور شرابے کے پیچھے کیا گیا ہے، اور 11th آور پہ سر کیا کیا آپ گیا بھی ہے۔ اب اتحاد چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں جتنی آپ زبان استعمال کر رہے ہیں؟ یقیناً اس سے بھی زیادہ سخت میں تو بڑے نرم لہجے میں یہ زبان استعمال کر رہا ہوں۔ اس میں درمیان میں ایک اور بات ہوئی تھی، مجھے جو ہے یہ پیغام کنوے کیا گیا۔ میں نے ایک دن پہلے جو ہے نا وہ ایک دوست کو کہا تھا جو گورنمنٹ سائٹ پہ منسٹر ہیں، ان کو کہا تھا کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اور دوسرے دن جب یہ اچانک ٹیبل ہو گیا، ہم اکا بکا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایجنڈے کا پارٹ نہیں ہے، تو مجھے کہا گیا کہ جی یہ مولانا صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے۔ تو جب ہم ایک عجیب صدمے کی کیفیت میں چلے گئے کہ یہ کس طرح سے ہے کہ ایک چیز ایجنڈے پہ نہیں ہے، مولانا صاحب سے کیسے بات ہو گئی ہے، مولانا صاحب نے ہمیں انسٹرکشنز کیسے پاس آن نہیں کیے۔ تو یہ ساری درست بیانی نہیں تھی، میں اس کو جو ہے نا نرم الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہم واک آؤٹ کر گئے، ہم باہر نکل گئے کہ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ باہر جا کے ہمیں پتہ چلا کہ مولانا صاحب سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز انہوں نے کہا کہ اس پہ بیٹھیں گے، سنجیدہ مسئلہ، انہوں نے بھی بات تو ہوئی تھی مگر صرف اتنی ہوئی تھی کہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پہ بیٹھنا چاہیے۔ اب وہ آپ کہتے ہیں بات ہو گئی ہے، تو بات ہو گئی ہے کو مطلب تو کچھ اور نکلتا ہے کہ جیسے کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، تو کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو اب سیٹلمنٹ کے لیے یہ کوئی کمیٹی سنا کے فارم کر دی گئی ہے۔ سینیٹر جہاں زیب صاحب، سر یہ بتائیے گا جمال دینی صاحب کہ کون سی ایسے ایشوز ہیں جن پہ اب حکومت اگر آپ سے بات کرے تو آپ سنجیدگی سے یہ کہہ سکتے ہیں پوائنٹ 1 2 3 کہ یہ کنڈیشنز یا یہ شرائط جو ہے اگر حکومت نے مان لیں تو آپ ریکارڈنگ پہ بات بھی کر سکتے ہیں اور حکومت کا حصہ بھی رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑی سمپل سی بات ہے، ہمیں جو نا جیسے کہ سائندک کے بارے میں جو ڈیسیجن کی گئی اہل بلوچستان اور خصوصاً بلوچستان کے سیاسی جماعتیں جو وہاں کی نمائندگی کرتے ہیں ان سے پوچھے بغیر جو ڈیسیجن کی گئی جس پہ سراپا احتجاج ہے اہل بلوچستان اور سیاسی جماعتیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سائندک کے ریکارڈنگ کے بارے میں یہ ڈیسیجن ہو کہ یہ دولت کم از کم اہل بلوچستان کی ہے، اس میں سب سے پہلا حق اور زیادہ حق اہل بلوچستان کا ہے۔ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی 50%، یعنی 50% فیڈرل گورنمنٹ لینے کی بجائے 50% اہل بلوچستان کو دے دے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ لمیٹڈ ایریا جس پہ ڈیسیجن ہو چکی ہے اس سے ہٹ کے جو ہے نا ریکارڈنگ کمپنی کو دیگر جتنے بھی زمین ہے وہ نہ دیا جائے۔ اب اس دیگر جو زمین ہے اس کے بارے میں نیا ٹینڈر کیا جائے، انٹرنیشنل جو ہے نا بیڈر کو جو ہے نا یہاں پہ بلایا جائے تاکہ اس کے بارے میں جو ہے نا ہم ڈیسیجن کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پہ ایک ریفائنری ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس اور تو کارخانے نہیں ہیں، اور کارخانے اکثر فیصل آباد میں یا تو لگتے ہیں یا لاہور میں لگتے ہیں یا کراچی میں۔ تو آپ ہمیں جو ہے نا ایک ریفائنری دے دیں جس میں ہمارے سامنے 2-3-5 ہزار بندے وہاں پہ انڈکٹ ہو، اور ساتھ ہی سامنے ہی تمام چیزیں کلیئر ہو۔ صحیح سر۔ اب اگر یہاں سے مال آپ جو ہے نا ٹرانسفر کریں گوادر، اور گوادر سے جا کے کہیں پہ صاف کروا دیں، مجھے کیا پتا کہ میرا سونا کتنا ہے، کاپر کتنا ہے، سلور کتنا ہے، اور باقی جو ہے نا جو پریشس دھات ہے مولیبڈینیم اور دیگر، وہ ان کا مقدار بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے، وہ میرے پاکستان اور میرے بلوچستان میں اس کا تصرف ہونا چاہیے۔ اب خراب پہلو یہ ہے کہ اس بارے میں سر ویری کوئکلی سر مجھے اب کامران صاحب پہ بھی جانے، اگر آپ یہ بتا دیں کیا یہ شرائط یا آپ نے پوائنٹس حکومت کو بتائے ہیں؟ ہم نے میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا یہ جو آپ نے ابھی ہمیں شرائط بتائے ہیں، گنوائے ہیں، کیا یہ آپ نے حکومت کو کمیونیکیٹ کیے ہیں؟ ان شرائط پہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی، دیگر جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان سے مشورہ کیا جائے، اور ان کے توسط سے جو ہے نا ایک ڈیسیجن اس طرح کی جائے جس میں ہماری جو ہے نا جو ریکویسٹ ہم نے کی تھی، جو ڈیمانڈ ہم نے رکھے تھے، اسے کنسیڈ کیا جائے،
تب بات آگے جا سکتی ہے جس میں حکومت میں جو ہے نا پروونشلی اور فیڈرل گورنمنٹ میں رہ بھی بالکل سکتے ہیں ٹھیک سر، اور ان کا ہاتھ بھی بٹا سکتے ہیں، ورنہ مفت میں ثواب کی خاطر صحیح، جو ہے نا ہم حکومت کا ساتھ دینے سے قاصر ہیں. جی بالکل ٹھیک. سینیٹر کامران صاحب، سر جے یو آئی فے کی بھی کوئی ایسی سر شرائط ہیں جن پہ یا کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ آپ کا خیال ہے کہ حکومت سے بات بھی ہو سکتی ہے اور کوئی گیو اینڈ ٹیک بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میں اس کمیٹی کا یقیناً ممبر ہوں جو بات کرنے کے لیے جے یو آئی کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، اور میرے اپنے خیال میں نے ابھی باقی ساتھیوں سے مشورہ نہیں کیا، میرے اپنے خیال میں کچھ 4 باتیں ایسے ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. پہلی تو بات یہ قانون جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، مگر اس کا چونکہ یہ سبجیکٹ صوبوں کا ہے تو یہ صوبوں کا سبجیکٹ جو ہے وہ نہ لیا جائے اور یہ پروجیکٹ اسپیسیفک کیا جائے ریکوڈیک کے لیے. یہ ایک پہلی شرط ہو سکتی ہے. دوسری شرط یہ ہو سکتی ہے کہ سنسیٹ کلاز ہونا چاہیے، یہ اس پروجیکٹ کی عمر تک، اس کے بعد یہ خود بخود ایکسٹینڈ نہ ہو جائے. تیسری بات اس میں ہو سکتی ہے کہ یہ جو 25% ہم کو دیا جانے کی کمٹمنٹ کی گئی ہے اور 25% جو فیڈرل گورنمنٹ کو جا رہا ہے، یہ 50% گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہونا چاہیے. اور چوتھی بات یہ کہ جو لوکل پارٹیسپیشن ہے اور اس میں اس کا انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ کرنا یہ ضروری ہے. یہ 4 باتوں کے بغیر جو ہے کوئی بات اگر کی جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. سر ویری کوئکلی یس اینڈ نو میں بتائیے گا کہ آپ اتحاد تو نہیں چھوڑ سکتے اس ایشو پہ، یا یہ خطرہ بھی ہے جے یو آئی فے کے ساتھ؟ دیکھیے، پھر سب کچھ ممکن ہوا کرتا ہے، پھر ہم صوبے کے حقوق بہت کا بہت سودا شکریہ نہیں کر سکتے. ہمارے 2 مہمانوں کا، اور یہ وقت نکالا. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا اور جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ جلد ہی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دیں گے. آج ہی عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ایک جو ہے خطاب کیا، ٹی وی چینلز پر وہ چلا. اس میں انہوں نے کہا کہ 17 دسمبر کو جب وہ جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، لاہور میں ریلی ہے، تو اس میں اپنے خطاب میں وہ اعلان کر دیں گے اس تاریخ کا جب یہ 2 اسمبلیز جو ہیں وہ تحلیل ہوں گی. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو مشاورت ہے پارٹی میں وہ مکمل ہو چکی ہے. اس حوالے سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. آج بھی اطلاع آ رہی تھی کہ مونے صلاحی سے عمران خان صاحب کی میٹنگ ہے اس بات پہ، اور اب یہ ان سے عمران خان صاحب نے اناؤنس کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا چینلز، پرائیویٹ میڈیا چینلز پہ بھی یہ خبر چل گئی ہے کہ جو ڈیٹ دیں گے عمران خان صاحب وہ 23 دسمبر کی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ لیگل چیلنجز تو چل ہی رہے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود شبلی فراز صاحب، سینیٹر ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دی شو سر. سینیٹر صاحب، آج عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر خطاب کیا، تو سر آج تو وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے آبویسلی بہت سی باتیں کی، باجوہ صاحب کا بھی ذکر کیا، دوسرا جو این آر او ہے جو باجوہ صاحب نے دیا اس کا بھی ذکر کیا، بٹ سر ساتھ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ آج انہوں نے فوج سے کہا کہ وہ نیوٹرل رہیں. پہلے تو سر آپ تنقید کرتے رہے ہیں کہ نیوٹرلٹی ایک بہت بری چیز ہے، آج خان صاحب نے کہا کہ فوج کو نیوٹرل رہنا چاہیے. کیسے سمجھیں ہم اس کو؟ دیکھیں عارفہ، جس طرح کے خان صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی کلیئرلی اپنی پرائیورٹیز اور جو ملک کی صورتحال ہے اس کو واضح کیا، اور یہ باتیں جو انہوں نے کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھیں اور نہ ہیں. جہاں تک کہ اس پولیٹیکل کرائسس جو کہ جنریٹ کر رہا ہے ایک اکنامک کرائسس، اس میں تو ہماری پارٹی پوری طریقے سے پولیٹیکل ڈیموکریٹک طریقے سے کھیل رہی ہے، ود ان جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر یہ کھیل رہی ہے. اور ایک ملک کے سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اور ملک کے سابق وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے اور پچھلے 26 سال کے اسٹرگل کی حیثیت سے انہوں نے یہ باتیں جو کی ہیں وہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اس ملک کو جس گرداب میں پھنسا دیا گیا ہے اس میں کئی چیزوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے، کئی لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. اور جو سب سے نقصان دہ چیزیں ہوئیں وہ ہوئیں NRO1 NRO2. اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں
تو ظاہر ہے کہ ہم بینگ ایٹ اے لیول جس پہ کہ وہ ہیں, انہوں نے اپنے طور پہ تجربہ بھی دیکھا, ماضی کی سوری معاف کریے گا سینیٹر صاحب, مطلب کہ سر حقیقت کیا ہے؟ نیوٹرلٹی بری چیز ہے یا نیوٹرل ہو جائے فوج؟ دیکھیں نیوٹرلٹی تو ہمیشہ ایکسپیکٹڈ رہتی ہے, کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی پولیٹیکل سیٹ اپ میں اس میں کوئی کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک حصہ رہی ہے پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کا. اب جب وہ خان صاحب نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں ثابت کر دیا ہے پاکستان کے عوام نے, پچھلے جو 36 الیکشن ہوئے ہیں ان میں سے 29 الیکشن ہم نے جیتے, باوجود تمام تر کی مشکلات کے وہ ہم نے جیتے. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایک وہ ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یعنی اس کیس میں الیکشنز ہوتے ہیں, تو اس میں جو 2 یا 10 یا 15 جتنے بھی فریق ہوتے ہیں جو کہ لڑ رہے ہوتے ہیں الیکشن, تو اس میں عوام کو فوقیت دینی چاہیے کہ عوام جو فیصلہ کریں وہ سب سے بہتر فیصلہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر ملک میں جمہوریت ہونی ہے تو پھر عوام اور اس کے نمائندے اصل منبع ہوں گے اس کا پاور کا. جب عوام کے پاس, جب عوام کے ان کے پاس نہیں ہوگی. سر معاف کریے گا, آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں پر سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یعنی کہ اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوامی طاقت آپ کے پاس ہے اور آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ حکومت کو آپ گرا سکیں, تو خان صاحب ریکویسٹ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں کہ اب آپ نیوٹرل رہیے گا اور حکومت کو بچانے کی کوشش مت کریے گا. دیکھیں اگر آپ اپنی گفتگو میں یا اپنے اس پروگرام میں صرف ایک لفظ کو پروگرام کا عنوان بنانا چاہتی ہیں تو میں آپ سے معذرت کروں گا, کیونکہ جو ملک کے مسائل ہیں آپ نے اس پہ بات کرنی ہے. آپ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پھنسائیں کہ جی نیوٹرل کیا ہوتا ہے اور نان نیوٹرل کیا ہوتا ہے. یہ باتیں اب اس سے ہم گزر چکے ہیں. اب ذرا آپ آگے بڑھیں. آپ کرتے رہے 8 مہینے نیوٹرلٹی پہ بات, آج میں نے سوال پوچھ لیا تو آپ ناراض ہو گئے ہیں, یہ کیا بات؟ نہیں ناراض, دیکھیں ناراض یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ میرے پہ فیصلہ صادر کریں کہ جی میں ناراض ہو گیا ہوں. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ کو اس سے الجھن ہوئی ہے کہ میں آپ کو ایسا جواب دے رہا ہوں کہ میں آپ کو ریالٹی چیک کرا رہا ہوں. آپ ایک لفظ پہ ملک کس حالت میں ہے اور آپ نے ایک لفظ پکڑ لیا ہے اور اس کی آپ تشریح میں آدھا گھنٹہ گزار دیں گی, جو کہ میرا خیال ہے وقت کا بھی ضیاع ہوگا اور آپ کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی وقت ضیاع ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, پھر آپ یہ بتائیں کہ اب 17 دسمبر کا آج خان صاحب نے ذکر کیا, میں آپ سے ملک کے حوالے سے سوال پوچھوں. اب 17 دسمبر کا خان صاحب نے ذکر کیا, بٹ اب میڈیا چینلز پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ 23 کی وہ ڈیٹ دے دیں گے تحلیل کرنے کو. سر کیا آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, میں بالکل نہیں کنفرم کروں گا, بیکاز یہ اناؤنسمنٹ جو ہے ابھی تو مختلف میڈیا سے مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں, وہ ضروری نہیں کہ درست بھی ہوں. تو جو یہ اعلان ہے یہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وہ جو ہے تو 17 کو اپنے اس خطاب میں کریں گے. سر تو یہ بتائیے کہ کیا ہم اتنا کہہ سکتے ہیں یا آپ اتنا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو بھی تاریخ دیں گے 17 کو عمران خان صاحب, وہ دسمبر کی ہی تاریخ ہوگی یا کوئی خدشہ ہے کیونکہ کہ اس سے بھی زیادہ آگے وہ ڈیٹ جا سکتی ہے؟ آبویسلی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی شاید چاہتے ہیں کہ مارچ تک چلیں, انہوں نے خود بھی ذکر کیا تھا اس کا. دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ہماری چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا خیبر پختونخوا اسمبلی ہو, ہماری نمبرز ہیں, ہماری میجورٹی ہے, ہماری ممبرز کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں وہ سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, چاہے وہ ہمارے اتحادی ہیں یا ہمارے اتحادی نہیں ہیں, ان کو یہ فیصلہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. تو اس بحث میں جاتے ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومتیں, صوبائی حکومتیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں توڑ دیں گی. تو اس میں کسی کو کہ جی کسی نے کیا کہا کسی نے کیا نہیں کہا, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, اور ہوگا وہی جو کہ صحیح سر جی جو اپنے عمران خان صاحب کہیں گے. اور دوسری بات جو اہم انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں عارفہ, جب میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا نا کہ آپ کسی ایک خاص نقطے پہ آپ اس بحث کو نہیں گھمائیں, وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ملک اس وقت ایک شدید
बहरान का शिकार है, वो मुआशी भी है। ठीक है सेनेटर साहब, सदर साहब भी लाहौर आए, इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, कहा जा रहा था कि वो बेसिकली जो हुकूमत के साथ उनकी मुशावरत रही है उस हवाले से ही उनको अपडेट करने आ रहे थे। इसके साथ ये भी खबर आई है कि गालिबन आज भी सदर साहब से कोई शायद हुकूमत की मुलाकात हुई है। सिर्फ कोई प्रोग्रेस जो मुशावरत हुकूमत के साथ हो रही थी या बात हो रही थी इलेक्शंस के हवाले से कि नेगोशिएशन से मसला हल हो जाए तो सबके लिए बेहतर है। बात हो जाए और खुले दिल के साथ हो, नेक नियति के साथ हो, तो ये तो पॉलिटिक्स में तो होते ही मजाकरात है। लेकिन हम क्या करें, हमने तो अपनी तरफ से पूरी एक क्लैरिटी के साथ अपना एक बयानिया दिया है और हम ये समझते हैं कि जिस तरह इस वक्त जो हुकूमत है वो इलेक्शन पे बात करने को तैयार ही नहीं, और जब वो इलेक्शन को ना कराने की वजह ये नहीं। सरदार साहब आके मुलाकात करते हैं सदर साहब से, तो क्या बातें करते हैं? अगर वो इलेक्शंस की बात नहीं करते तो डज ही जस्ट से कि मैं इलेक्शंस की बात नहीं करूंगा, या वो किसी और चीज पे बात करके चले जाते हैं? नहीं, देखें, बात तो ये है कि जाहिर है कि जो इस वक्त एक ग्रिड लॉक बना हुआ है, तो उसमें सदर साहब जो है तो मुल्क की बेहतरी के लिए बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन वो आपको बताएंगे कि जी इस मुल्क की इस वक्त जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इसकी इजाजत नहीं देते कि हम बिजनेस एज यूजुअल की तरह चलते रहें। इसका सबसे बेहतरीन जब पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, आपने इंग्लैंड में देखा कि कैसे 2-6 महीने के बाद 2 महीने के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि आप अवाम से एक फ्रेश मैंडेट लेते हैं। इस वक्त आधी असेंबली आपकी नेशनल असेंबली में मेंबरान जो है तो उन्होंने रिजाइन दिए हुआ है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यानी ये एक कितनी शर्मनाक बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका कि मेंबरान का एक पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपने इस्तीफे दे, वो इस्तीफे नहीं पूरे कर रहे, फिर 10 सीटें चुन के कि जी इनके कमजोर इलाके थे उसमें इलेक्शन करा दिया। ये कहाँ का हुआ है? ये क्यों ऐसा हुआ? बुरी तरह से उधर भी ये हारे। अब जो है तो जब असेंबली ये लोग इलेक्शन नहीं करा रहे और मुल्क खड्डे की तरफ जा रहा है, बदकिस्मती से पहले 30 साल में इन्होंने क्या किया, फिर ये एनआरओ 1 सर आप लोगों को वही तो कह रही हूँ सर, बट यहाँ जो जिस किस्म के अब वो कोर्ट केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ बना रहे हैं, आप लोगों को कोई खदशा है, कोई खतरा उनसे महसूस हो रहा है? इलेक्शन कमीशन के अलावा अब तो हाई कोर्ट भी एक्टिव हो गई है। देखें एक्टिव तो वो देखें, हर चीज पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, वो कोई खास नहीं खाते हैं। जो भी हो रहा है हम आईन और कानून के अंदर रहते हुए हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। हम ना कंप्रोमाइज करेंगे अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे, जो कि बुनियादी है कि जी आपको अगर इस मुल्क को चलाना है तो अकाउंटेबिलिटी को करना होगा। अगर ये आके इसकी रूलिंग फैमिली और जो रूलिंग जो नौसरबाजों का एक टोला जो इकट्ठा हुआ है, और वो रोज आके कभी सलेमान शहबाज, तो कभी शहबाज शरीफ, तो कभी इसहाक डार, तो कभी उसके बाद अब मरियम, उसके बाद जो है तो ये नवाज शरीफ की बेटे भी जो है ना वो भी पाकिस्तान आएंगे अपने आप को ड्राई क्लीन करा के और फिर चले जाएंगे विद क्लीन चिट। देखें ये नहीं मुताहमिल हो सकता मुल्क। कंट्री हैज टू मूव फॉरवर्ड, और वो लोग जो कि इस मुल्क की जड़ें काट रहे हैं, जो मुल्क को इकोनॉमिकली कमजोर कर रहे हैं, कर दिया है। ये बिल्कुल खान साहब ने ठीक कहा कि इस तरह तो कोई इंडिया ने भी हमारे साथ नहीं किया जो काम इन्होंने हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ किया है। देखिए लोगों की हालत क्या है, गुर्बत का, महंगाई का क्या हाल हो गया है। लोग दे कैन नॉट ब्रीथ, लोग सांस नहीं ले सकते हैं, इतनी तकलीफ में हैं। और आपको जो है तो जिसे कहते हैं ना कि जंगल में लपक रहे थे शोले, ताऊस को रक्स की पड़ी थी। तो ये तो अपने रक्स में लगे हुए हैं कि ये अपने केसेस माफ कराएंगे, ये अपने ये जो एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक सर, वी रन आउट ऑफ टाइम है सर, जरा इफ यू कैन रैप अप क्विकली। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।